बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक ज़िमनी बजट पेश कर दिया गया है जो कि तीसरा माली साल का तीसरा बजट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बजट है। इसको बहुत सारे लोग हुकूमती लोग जो है वो इसको मुआशी पैकेज का नाम दे रहे हैं। खुद असद उमर साहब ने भी मुआशी पैकेज का नाम दिया और इसको कहा कि ये ज़िमनी बजट नहीं है, इसको नहीं कहना चाहिए। अलबत्ता इसमें जो अहम बातें हुई हैं वो ये है कि सनतकारों के लिए, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए और बिज़नेस जो करते हैं उनके लिए एक फ्रेंडली बजट इसको अब तक करार दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल उसकी डिटेल ज़ाहिर है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई है उसको अगर सामने रखा जाए। इसमें नॉन फाइलर के लिए छूट भी दी गई है जो कि 1300 सीसी कार तक ख़रीद सकता है। अगर वो नहीं भी देता टैक्स उसके बावजूद उसको ये छूट दी गई है। 50 लाख रुपए तक की जो प्रॉपर्टी है या जो बिज़नेस है उसके लिए भी उसको छूट दी गई है। ये एक अहम ऐलान है जो कि किया गया। इसी तरह से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उस पर भी टैक्स ख़त्म किया गया है और सस्ते जो घर हैं उनके लिए भी कर्ज़े हस्ता की जो स्कीम है उसका ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसमें बैंक की जो छोटी कंपनी को रकम यानी कर्जा देगा तो 20% टैक्स उस पर दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी टैक्स जो है उसके अंदर भी कर्जे जो है उसमें भी 22% इजाफा किया गया है। नॉन फाइलर के हवाले से भी ये अहम ऐलान जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये भी किया गया है और ये भी कहा है कि छोटे जो शादी हॉल हैं 20,000 से कम करके उसका भी 5,000 करने का ऐलान किया गया, यानी उस पर भी जो टैक्स है वो कम किया गया। इसी तरह से जो न्यूज़ प्रिंट की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी ड्यूटी फ्री करने का, यानी कि न्यूज़ प्रिंट की जो इंपोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री करने का भी ऐलान किया गया। यानी जो अखबारात का शोबा है, जो प्रिंटिंग का शोबा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उसको रिलैक्सेशन मिलेगी। ये कैसा बजट था? ये अच्छा बजट था, बुरा बजट था? इस बजट के कितने फ़ायदे होंगे? ये वाकई बिजनेस फ्रेंडली है तो उसके सियासी फ़ायदे क्या होंगे? ये बहुत अहम सवाल हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि उनको महंगाई में कमी होगी कि नहीं होगी, उनके लिए मराहत में इजाफा होगा कि नहीं होगा। ये बहुत अहम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज सेनेट का इजलास भी हो रहा है और सेनेट के अंदर भी अब से थोड़ी देर पहले बजट को पेश जो भी मालियाती बिल आता है वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों में एक ही वक्त में पेश किया जाता है, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब ने वहाँ पर पेश नहीं किया ऐवान बाला के अंदर बजट पर, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सेनेट के अंदर जो है वो एक गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि क्यों पार्लिमान के ऐवान बाला को जो है वो डिग्रेड या उसकी तौहीन की जा रही है। रज़ा रब्बानी साहब ने ये फरमाया। इससे पहले जब मैं खुद आज पार्लियामेंट गई तो गेट नंबर 5 जो कि बैक साइड पे, उससे जब हम एंटर हुए तो हमने देखा कि वहाँ जो दो बड़े पार्लिमानी कमेटियों के कमरे बने हुए हैं उसके बाहर गेट नंबर 5 से लेके वहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड्स की लाइन थी जो कि असलहा लेके खड़ी हुई थी और असलहा तान के खड़ी हुई थी। तो पता चला कि आज गैर मामूली जो एक गहमा गहमी है, इसकी वजह यह कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं एक तवील अरसे के बाद पार्लिमान में और उन्होंने पार्लिमानी कमेटी से भी खिताब किया और कभी ना कभी वहीं पे इजलास उन्होंने मुनक़्क़िद किया। लेकिन जो अनयूजुअल बात थी वो ये थी कि सेनेटर्स सहाफ़ियों को रोका गया उस गेट से आने के लिए और पहली बार कम से कम 17 साल में मैंने पार्लिमान के अंदर पहली बार ये देखा कि असलहा लेके गार्ड्स जो हैं वो अंदर खड़े हुए हैं। और ये बड़ी एक अचंभे वाली बात है और ये पार्लिमान की ये भी एक तौहीन है। ना आना तो है ही है लेकिन ये भी एक तौहीन है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप अपने घर में अगर इतने इनसिक्योर हैं और पार्लिमान हाउस में पार्लियामेंट के अंदर इतने इनसिक्योर हैं तो आप लोगों को क्या सिक्योरिटी देंगे? और यही वो एहतजाज है जो साहिवाल वाक़े के बाद आज अपोजिशन ने भी किया। नारे भी गो के लगे और अपोजिशन ने लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा भी किया कि इस्तीफ़ा दे दें वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला पंजाब भी। क्या जो सियासी एतबार से देखें अपोजिशन ने शोर शराबा किया, लेकिन उसके बावजूद जो तारीफ़ की बात है वो ये है कि असद उमर साहब ने अच्छी तकरीर की और अच्छे तरीके से इस बजट को पेश किया। उनको घुर आ गया है कि किस तरह से पार्लिमान से खिताब करना है या पार्लियामेंट के अंदर एक इतने इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बजट को पेश करना है। हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसके जो सियासी पहलू हैं वो भी और जो मुआशी पहलू हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। STPI के सरबराह जनाब डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे जानेंगे कि अच्छा क्या हुआ है आवाम के लिए और बुरा क्या होने जा रहा है। कोई बहुत बड़ा ये बजट नहीं था, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़हद हुसैन साहब, पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़िया निगार, सीनियर सहाफ़ी, और आप इनको सुनते देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना मोहम्मद अफजल साहब जो कि
वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना भी रहे हैं और इकॉनमी को समझते भी हैं, जानते भी हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावने ख़ुसूसी, बहुत ही अहम रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनाब नदीम अफजल चंद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारक भी हो कि आप मावने ख़ुसूसी भी बन गए। तो सबसे पहले तो मैं बजट की जो अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस करूंगी, फिर हम अपने सियासी बातों के ऊपर आएंगे, क्योंकि आज अहम इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या उनको ज़मानत मिल सकती है इस बुनियाद पे या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो आज का बजट है, इसको आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा बजट है? ये बजट है भी कि नहीं? क्योंकि अभी मुआशी पैकेज की बात हो रही है कि शायद मुआशी पैकेज है। आसमा, पाकिस्तान में बजट जो है और महंगाई वो सिनोनिम बन चुके हैं और ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है, और इसीलिए इसको आप कह सकते हैं कि ये उस लिहाज से बजट नहीं, चूँकि मुआशी इस्तेहकाम का पैकेज इस वजह से है कि इससे बराह रास्त आपको कोई इन्फ्लेशन होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो वरना लोगों के लिए जो असल इशू होता था वो यही है कि जो ही फेडरल बजट या मिनी बजट का नाम लिया और लोग ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि अब हर चीज़ की कीमत को पर लग जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पे ये बजट नहीं। लेकिन अगर हम इसके थोड़े से दूररस नताइज को देखें तो बेसिकली ये एक कोशिश है हुकूमत की तरफ से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को इम्प्रूव करने की। शायद इससे रातों रात मईशत में कोई बहुत बेहतरी नहीं आएगी, आप ये नहीं कह सकते कि अनाउंसमेंट हो गई तो कल सुबह मईशत का पहिया जो है वो दौड़ रहा होगा। लेकिन ये कुछ ऐसे मसाइल थे स्टॉक एक्सचेंज में, जो लोग शेयर्स में नुकसान करते हैं उनका दरीना मुतालबा था कि अगर उनको, जब उन पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जब उनको फ़ायदा होता है, तो जब नुकसान होता है तो उसका भी उनको किसी किस्म का टैक्स में कंपनसेशन दी जाए, तो अब 3 साल तक के लिए वो अपना लॉस जो है वो कैरी ओवर कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं लोगों के जो एक्सपोर्टर्स के रिबेट और रिफ़ंड फंसे हुए थे, प्रॉमिसरी नोट के ज़रिए उनको अदा करने की बात हुई है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हर कोई यही रोता है कि सोलर पैनल बहुत महंगे हैं या विंड टर्बाइंस बहुत महंगी हैं, तो अगर पाकिस्तान में उनको मैन्युफैक्चर किया जाए तो उस पर किसी किस्म की, यानी आपका ख्याल है कि ये सनत से मुतालिक ज्यादा इसके अंदर चीजें थी और ये बिजनेस डे टू डे जो है उसके ऊपर नहीं थी, लेकिन फिर भी आवाम के इंटरेस्ट के लिए 1300 सीसी कार से तो उन्होंने नॉन फाइलर को छूट दे दी। ये एक चीज़ है जो कि शायद राना साहब इस पर रोशनी डालेंगे। जब पिछले बजट में ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन डाली गई थी तो उस वक्त भी मैंने लिखा था कि ये गलत चीज़ है, चूँकि नॉन फाइलर को आईनी तौर पे अगर वो बिजनेस क्लास में सफ़र कर सकता है या कर सकती है, उसकी फैमिली 10 आईफोन रख सकते हैं, तो वो गाड़ी क्यों नहीं खरीद सकते या वो घर क्यों नहीं खरीद सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि अगर एक नॉन फाइलर है वो कोई गाड़ी खरीद रहा है तो फौरी तौर पे उसको नोटिस चला जाए कि जी कल आपने गाड़ी नंबर ये रजिस्टर्ड करवाया, आपका NTN नंबर नहीं है, आप अपनी टैक्स फाइल करें। तो अभी भी ये 1300 से भी इसको आगे ले जाना चाहिए। अच्छा, ताकि तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ तो रहे ना। इस वक्त लोग जो हैं वो पैसा निकाल नहीं रहे, ना वो प्रॉपर्टी में खर्च कर रहे हैं, ना वो गाड़ियों में खर्च कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस पे भी जो पैसे हम मुंतकिल करते हैं उसके ऊपर भी कमी हुई है, उस पे भी काफी लोग खुश। खत्म। देखिए ये FBR का काम है कि वो वॉच करे कि अगर एक CNIC के अगेंस्ट गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है और वो NTN होल्डर नहीं है तो उसको नोटिस भेज दें। लेकिन आप आईनी तौर पे कैसे किसी को मना कर सकते हैं कि उसके पास पैसे हैं। बाय द वे वो भी काफी बड़ा बनता था जब पैसे ट्रांसफर करते थे, फाइलर्स भी इवन बेचारे उनको भी। अच्छा, मैं अब ये टेक्निकल इश्यूज पे बात करती हूँ। मैं क्विकली राना साहब से भी उनका फीडबैक ले लूँ, फिर फहद साहब और चंद साहब से हम पूछेंगे सियासी जो पहलू है इसके। लेकिन राना साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बहुत अच्छा सनती पैकेज है और बिजनेस फ्रेंडली है, आप जाने जाते थे PMLN के वो बिजनेस फ्रेंडली है, तो क्या टारगेट कर रही है PTI भी आपके वोट बैंक को? देखिए, मुझे तो कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज नजर नहीं आया, और उसको अगर आइटम कोई आ जाए सामने के जहां पे उन्होंने कोई रिलीफ दिया है इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स के ऊपर, तो वो आइटमाइज उसके ऊपर बात की जा सकती है कि अगर रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट के ऊपर कहीं रेगुलेटरी ड्यूटी जो लगी थी वो नॉन एसेंशियल गुड्स में लगी थी। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर डिस्टॉर्शन है कि अगर एक ही रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर मंगाता है तो उसके लिए और रेट है, और अगर वो ट्रेडर मंगाता है तो उसके लिए और रेट है, और मैन्युफैक्चरर्स जो है ट्रेडर का रोल अदा कर देते हैं और उसके अंदर टैक्स सेविंग हो जाती है। तो ये यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का क्राइसिस ज्यादा है, बजाय इसके कि आपके ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखें, बिल्कुल मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ सुराजी साहब की बात से कि आपको टैक्स नोटिस भेजना चाहिए, लेकिन जिस मुल्क के अंदर लाखों गाड़ियां और लाखों चीजें आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, वहां पे
یہ مینجمنٹ نہیں ہو سکی، اور اسی لیے آپ نے فائلرز کے اور نان فائلرز کے اوپر یہ نان اسینشیل قسم کی انویسٹمنٹ ہے کہ گاڑیاں بکنی شروع ہو جائیں. وہ گاڑیوں کا کارٹل بہت دیر سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ ان کی جو بلیک ہوتی تھی 3 لاکھ روپے گاڑی بلیک ہوتی تھی، وہ آج کل 1.5 لاکھ پہ آ رہی تھی، آج بھی بلیک ہو رہی ہے. نہیں آپ خوش نہیں ہوئے ویسے آپ خوش نہیں ہوئے آج کے پیکج سے؟ اگر آپ تھوڑا سا اپوزیشن سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو بیچاری حکومت کیا کرے؟ جس طرح کا صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بیسٹ آپشن تھی جنہوں نے آج اویل کی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں جو لگژری آئٹم گاڑی ایک لگژری آئٹم ہے، 1300 سی سی گاڑی لگژری آئٹم ہے. ہم سمجھتے تھے کہ 5000 سی سی جو ہے ایک بڑا اچھا لیول ہے آپ کا گاڑی کا. یہاں پہ 1300 سی سی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں لگژری گاڑی ہے اور 20 سے 22 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. یہاں پہ دیکھیں ٹیکس ہونا چاہیے انکم کے اوپر، اور اگر آپ کی انکم آپ کے پاس اتنی سیونگ ہے، مجھے بتائیں کہ پاکستان کا عام شہری جو ہے جس کی 25,000 30,000 50,000 تنخواہ والا بھی جو بندہ ہے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ 20 لاکھ کی گاڑی کتنے سال کی نوکری کے بعد دے سکتا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح سے اگر وہ لیز کرواتا ہے تو 50,000 روپے مہینہ اس کی لیز کی کاسٹ بنتی ہے. تو آپ کو پسند نہیں آیا رانا صاحب؟ مطلب آپ کو اچھا نہیں لگا یہ بجٹ جو ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک. بالکل دیکھیں دیکھیں آپ کو پوزیٹو سائیڈ پہ جانا چاہیے، آپ کو انڈسٹری بڑھانی ہے، آپ کو انڈسٹری کے لیے. تو سر انہوں نے تو اکنامک زون کے لیے کتنی ریلیکسیشن دی ہے آج اکنامک زون کے اندر؟ تو انہوں نے کہا جی جتنی مشینری آئے گی اس کو ڈیوٹی فری کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. ابھی تو ہاں جی یہ تو پہلے سے ہے. فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر جو انڈسٹریل اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اور وہ سی پیک سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر 10 ایئرز کا ٹیکس. اچھا ران صاحب یہ چاند صاحب کہہ رہے کہ پہلے 1-2 پہ تھا، اب سارے ملک میں کر دیا. آپ کا 1-2 انڈسٹریل اسٹیٹ میں تھا، باقی نہیں جس طرح ابھی میں بتاتا ہوں رانا صاحب، آپ بلوال انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا اور پیکج ہے، فیصل آباد کے لیے اور پیکج ہے، ملتان کے لیے اور پیکج ہے. آپ کا ہر انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ایکول پیکج نہیں تھا، اب سب کے لیے ایکول. اب سب کے لیے اکنامک زون ہے. جدھر اکنامک زون ڈکلیئر ہوگا سپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. انٹرسٹ ریٹ آپ کا اتنا ہائی ہے اور پھر آپ کو آلریڈی ڈالر کی جو ویلیو بڑھ گئی ہے، شرح بہت زیادہ ہے. اچھا پاکستان میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہاں اچھا فہد صاحب آپ کا کیا امپریشن ہے؟ پھر میں چاند صاحب کے پاس آتی ہوں، لیکن آپ کا کیا امپریشن ہے؟ یہ جو بجٹ کم معاشی پیکج ہے، یہ کوئی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دے سکے گا اور گرتی ہوئی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی سہارا دے سکے گا؟ دیکھیں آسمہ، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اردو زبان پہ کمال مہارت ہے اور آپ محاورے بھی خوب استعمال کرتی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک آپ کے سامنے ایک عرض پیش کروں. جی دیکھیں یہ میں یا تو اسد عمر صاحب نے یہ حاتم طائی کا بجٹ دیا ہے جی، یا انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے. اور وہ کیوں؟ دیکھیں یہ میرے سامنے جو یہ تمام تر لسٹ لکھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہے، اور یہ واقعی اگر میں اس کو پڑھوں تو میرا بھی خوشی سے دل کرتا ہے کہ میں چھلانگے ماروں، کیونکہ اتنی ریلیف کہ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے جس کے دل میں غریب عوام کا اتنا درد ہو کہ وہ اس طرح کا 6 مہینے کے بعد اس طرح کا بجٹ دے دے جو حکومتیں آسمان ترستی ہیں دینے کے لیے. تو واقعی میں اس میں بہت ریلیف ہے، اور اگر جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ تحفہ ہے، زبردست چیز ہے. اور اس میں اسد عمر صاحب نے جو حاتم طائی کی سخاوت تھی اس کا اظہار کیا ہے. مگر ایک مگر ہمیشہ ہوتا ہے آسمان، مگر یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سخاوت کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی تو ہم ایک کشکول لے کے پھر رہے ہیں، پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ بڑے سخت شرائط ہوں گی. ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور وہ شرائط ہم نے لاگو کر دی تو اگلا الیکشن گیا. تو پیسوں کا تو یہ حال ہو رہا ہے کہ دفتروں میں چائے بھی بند ہو رہی ہے. تو یہ سخاوت کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر یہ اس بجٹ میں ایکسپلین کر دیتے تو میں سب سے پہلے کھڑا ہو کر تالیاں بجاتا کہ آپ کا ریونیو جنریشن آ گیا ہے، یہ آپ کے خرچے ہیں، یہ آپ کا ریونیو ہے، آپ جیت گئے. لیکن حاتم طائی کی سخاوت کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ ویسے اچھا یہ ذرا چند صاحب بتائیے گا، یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. پیسے کتوں آئے؟ آپ کو بھی کمال مہارت ہے اردو کی زبان میں اور سچی بات ہے. دیکھیں قرض کی میں نہیں ہم پہ، آپ کہتے ہیں نا جی چائے بھی بند ہے، وہ کوئی اس لیے بند نہیں کہ چائے ملتی نہیں ہے.
پوری دنیا میں آپ چلے جائیں سیولائز ملکوں میں کہاں دفتروں میں اس طرح جس طرح شاہ خرچیاں پاکستان میں ہوتی تھیں اس طرح کسی ڈیولپنگ ملک میں کبھی نہیں ہوئی. ڈیولپڈ ملک میں ایون امریکہ میں چلے جائیں یو کے میں چلے جائیں یہ دفتروں کا ماحول نہیں ہوتا جو وائس رائے کا پاکستان میں ایک ہوتا تھا. اس کنسیپٹ کو چینج کیا گیا کہ آسٹریلٹی مہم چلائی گئی ہے کہ یہ مقروض ملک ہے, مقروض عوام ہے. ملک تو مقروض نہیں ہے, عوام مقروض ہے. کابینہ کی میٹنگز میں تو کھانا پیش ہونا رہ شروع گئی ہو گیا بات, رانا صاحب خود خوش ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بینک بیچے تھے. ان بینکروں کی جو مالکان بینک تھے یو بی ایل, اے بی ایل, ایچ بی ایل, یہ کس نے بیچے تھے؟ یہ نون لیگ کے دور میں بیچے تھے. تو وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہم نے ختم کیا ہے, اب لوگ پرچیوں پر بزنس لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہ ہر 0.25 کٹتا تھا تو وہ بھی ختم کیا. شادی ہال, بڑے لوگوں کے فارم ہاؤس میں شادیاں ہوتی ہیں, عام آدمی کی شادی ہالوں میں ہوتی ہے, اس پہ بھی ایک جو شادی بیٹی بیچاری کا جس بیٹی کی شادی اس کے قرض لے کے بھی. اچھا میری بات جس سے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا مل جائے گا. آپ ایک موقع پہ ایک ہی پروگرام میں آپ آدھے آئٹم پہ تعریف کریں, آدھے آئٹم پہ کرٹیسائز کریں. جو چیز تعریف والی ہے اس پہ کرنے پڑے گی. مہربانی ہے, میں نے آج آپ کے منہ سے پہلی دفعہ تعریف ایسے سنی ہے 6 مہینوں میں. بڑا میرے لیے سرپرائزنگ ہے یہ بھی بات. چلو میں آسما کرتی ہیں اکثر میری تعریف والی جمہوریت کی آڑ میں ہمیں لپیٹتی ہے نہیں کرتی. نہیں جو صحیح ہے ہم کو مراسی تھوڑی ہے. اللہ معاف کرے, مراسی تو بڑی قابل عزت لوگ ہیں. نہیں آئی مین کہ جو تالیاں بجانے والے کئی صحافی تو ان سے بھی گئے معذرت ہے, میرا میراث تو بہت بڑی بات ہے, ان سے معذرت ہے بالکل. میرا مطلب ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. اچھا نہیں میری بات طبلہ نوازی آپ کہہ سکتے, طبلہ نوازی جو بے جا طبلہ نوازی جیسی پچھلے 35 سال سے ایک چلی آ رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی, اب اس حکومت کے دور میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اب رہ گئی بات, میں کہتا ہوں یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. پیسے یقیناً اس ملک میں ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے, خواہ وہ آپ کی بجلی پیدا کرنے والے کارخانے نئے لگیں, خواہ لوگ را مٹیریل امپورٹ کریں, ایسی اکنامک, کیونکہ ہم نے نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے. ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر ہم نے بہت بڑی ورکنگ کرنی ہے. پہلے جو نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں لوگ, ان کی نوکریاں تو بچا رہے ہیں. یقیناً مجھے سب سے زیادہ تو افسوس ہو رہا ہے جو میڈیا کے لوگ نکالے جا رہے ہیں. میڈیا کو آپ نے چھوٹ دے دی, الیکٹرانک میڈیا سے لوگ نکالے جا رہے ہیں. اور اس میں ان ورکروں کی وجہ سے گورنمنٹ کو ایکسپلائٹ بھی, میں خود میں نے اب میٹنگ میں کہا کہ دیں مالکان کو پیسے تاکہ وہ گورنمنٹ کے ذمہ یہ نہ لگائیں کہ ان کی وجہ سے, پیسے نہ دینے کی وجہ سے, حالانکہ جن کے چینل جن کے اچھے چل رہے ہیں وہ چینلوں کے علاوہ بھی بڑے بڑے بزنس سیٹ کر رہے ہیں, لیکن بیچارے ورکر کو 15,000 20,000 دیتے ہوئے پتہ نہیں ان کو کیا درد ہو جاتا ہے. حکومت کی ریٹ ہوتی ہے, اب حکومت کی ریٹ ہے کہ پھر آپ آزادی صحافت پہ حملہ نامنظور فہد حسین اور آسما شرازی نکل آئیں گے, پھر وہ اس ورکر کے لیے تو آپ جلوس نہیں نکالتے, ہم تو مستقل نکالتے ہیں. اچھا میں نے بریک لے لیا, افضل بٹ کو چند صحافیوں کے ساتھ دیکھا ہے اس طرح نامنظور میں نے نہیں سنا کہ یہ کیمرہ مین یہ چھوٹے صحافی کے لیے سارے بڑے صحافی بھی نکلے جن کے 15 لاکھ 20 لاکھ جن کی تنخواہیں ہیں. لیے تو انصاف کا کمال ہے. فہد صاحب اس پہ ویسے جی آپ کوئکلی رسپونڈ کریں. جی سوال کا جواب, سوال پیسے کہاں سے ہیں؟ پیسے بھائی پیسے تو دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں ٹیکس لگے بھی ہے نا, ٹیکس پچھلے لگائے وہ بھی ہے ٹیکس اس ملک میں, پیسے لوگ ٹیکس دے بھی رہے ہیں, دوست ممالک بھی آپ کی امداد کر رہے ہیں, امداد یا قرضہ, عرب ممالک بھی نہیں. دیکھیں گرانٹس بھی آتی ہیں, لونز بھی آتی ہیں. جس طرح پچھلے دور میں گرانٹ لون لیا گیا اور کہا جی اتنی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تھا وہ قرضہ جس کو فارن انویسٹمنٹ بنایا گیا. اچھا میرے نزدیک قرضے سے زیادہ امداد جو ہے وہ بڑی بات ہے. اب یہ نہیں ہوگا. ٹھیک, اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر آئیں گے. بہت ساری پولیٹیکل چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. خاص کر کے میاں صاحب کی رپورٹس آئی ہیں, کیا ان کی صحت کی بنیاد پہ ان کو ضمانت مل سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب, چند صاحب تو سیاسی آدمی ہے ظاہر ہے, لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو فہد صاحب نے سوال کیا پیسے کہاں سے آئے. دیکھیے اسد عمر کی ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھے, اس نے یہ کہا تھا کہ جی 2022-23 میں معیشت جو ہے وہ آج کی معیشت سے بالکل مختلف ہوگی. سو ہی نیور کلیمڈ
کہ 2020 میں یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی. ڈیفینیٹلی اس وقت فسکل ڈیفیسٹ ہے, ادھار بھی لینا پڑ رہا ہے, دوست ممالک سے قرضے بھی لے رہے ہیں. آئی ایم ایف کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کا پروگرام آخری ہوگا, وچ مینس کہ آئی ایم ایف کو ابھی آپ نے رول آؤٹ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کے آپ لگاتے کہاں پہ ہیں؟ قرض لے کے آپ میگا پروجیکٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں, وہ بہت ضروری تھے, سڑکیں بننا بھی ضروری تھیں, بجلی پیدا کرنا بھی ضروری تھا. لیکن یہ جو میئرز ہیں, جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جس کا شاید اگر آپ امپیکٹ دیکھیں تو اس کا ریونیو پہ ایسا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. یعنی شادی والوں والے کتنے ہوں گے, آپ اس سے کتنے ارب, لیکن یہ ایک میسج آ رہا ہے کہ اچھا جی اس میں ریلیف ملا. جو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹرز تھے اگین اس کو ایک ریلیف ملا. جو بینکوں کے پروفٹ پہ جو ہے 39% سے 20% کیا گیا کچھ اور قرضوں پہ, سرکولیشن جو ہے پیسے کی جو پیسوں کی circulation روانی ہے وہ شروع ہو جائے یعنی گی. میرے خیال میں یہ وہ مسائل تھے جو کہ کرونک مسائل تھے جن کا حل ہونا بہت ضروری تھا. ٹھیک, یہ ڈار صاحب کے بجٹ کے اندر سے کے بعد سے یہ پرابلمز ہوئے تھے, اس کے بالکل تھے. فہد صاحب 2023 کی بات کی ہے ابھی 22-23 کا مالی سال جو ہے, ہاں, تو یہ 5 سال بہت سارے ہمارے جو ساتھی تجزیہ نگار ہیں, دوست ہیں, ہمارے سینئرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو 2223 تک 2023 جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اگلے 5 سال کا؟ دیکھیں وہ جو میرا خیال ہے تین پہاڑیوں کے بعد جو آپ کو چوتھی پہاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو اگر آپ نے سر کر رہا ہو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ چوتھی پہاڑی تک پہنچنے کے لیے پہلے جو پہلی پہاڑی ہے اس کو کراس کرنا ہوتا ہے. اور پہلی پہاڑی یہ ہے کہ اس وقت آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا. آسما دیکھیں یہ اکنامکس لوگ کہتے ہیں بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, باقی میں ہے, اور عابد سلیری صاحب بیٹھے ہیں تو obviously ان کے سامنے میں تو جسارت نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک سمپل اناڑیوں والا سوال پوچھ سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے, آپ کی آمدن اور خرچوں جو آمدن ہے اور جو آپ کے اخراجات ہیں ان میں کمی ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ نے وہ پورا کرنا ہے. آپ نے جا کے اپنے دوست اتحادیوں سے پیسے لے لیے, اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا لیے, لیکن وہ لے کر آپ نے اگلا پورا سال تو نہیں گزارنا. یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن, یا تو آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور یا نہیں جانا, اور اگر نہیں جانا تو آپ کے پاس ایک پلان بھی ہونا چاہیے کہ پھر کیا کریں گے. 6 مہینے ہو گئے ہیں یہ حکومت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی, وہ یہ بتا نہیں پا رہے کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا, اور نہیں جانا تو کیا کرنا ہے. اور اس سے جو انسرٹنٹی ہو رہی ہے, اس سے جو مارکیٹس میں ایک ہلچل پیدا ہوئی ہے, اس سے جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ خراب ہوا ہے, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور پارٹی کے اندر یہ چند صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے, پارٹی کے اندر آسما ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ 6 مہینے جو آپ نے ضائع کیے ہیں by not taking a decision, اس سے جو کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل فائنینشل نقصان نہیں ہو رہا, اس سے جو پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, اور جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ صرف پیسوں کا نہیں ہے, بالکل جو پی ٹی آئی کی ظاہر ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کیا جواب دیں گے. میں پولیٹیکل اس بات سے بالکل متفق ہوں, جو یہ فرما رہے ہیں انسرٹنٹی والا ایلیمنٹ, میں اس سے بالکل متفق ہوں. ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اس مالی سال میں یا نہیں جانا ہے. لیکن یہ جو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جو فیصلہ لیٹ ہوا ہے چند صاحب, یہ فیصلہ تو وزیر اعظم اسد عمر کو بھی ہم قصوروار نہیں کہتے, وزیر اعظم کو کرنا. پولیٹیکل پہلو ہے نا وہ میں اس کا بیان کروں گا, باقی میرے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, ان کے سامنے سچی بات ہے. بات یہ ہے کہ شرائط کوشش کی جا رہی ہے کہ شرائط ذرا نرم ہو جائیں, ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, اپنے اداروں کی ریویمپنگ کر لیں, اپنے ہم ایسے کام کر لیں جو میئرز ہمیں ان کی ڈیمانڈ پہ کرنے ہیں, وہ پہلے ہم اپنا پرو پیپل میئرز لے لیں. لیکن اگر آپ جلدی چلے جاتے تو شاید اتنی سخت شرائط نہ ہو. یہ شاید ہے نا, جو اب گورنمنٹ نے کہا ہے یہ تو کر دیا ہے, ایک شاید ہے ایک ہو گیا ہے چیز. اب ایسی پرو پیپل پالیسی لے آئیں تاکہ ایک طرف آپ ریفارمسٹ گورنمنٹ ہیں, آپ نے ریفارمز بھی کرنی ہے, آپ نے ہیڈاکزم سے ختم ہو کر گراؤنڈ ریالٹی پہ آنا ہے, آپ نے پبلک کو جینوئن فگر بتانے ہیں, آپ نے پبلک کو فجنگ نہیں بتانی. لے جی چند صاحب جو ہے وہ معاون خصوصی سے اب اکانومسٹ بھی نہیں, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آلو 2 روپے کلو آتا ہے تو کنزیومر فائدے میں ہوتا ہے تو کاشتکار مرتا ہے, وہ کیوں 2 روپے کلو. مجھے پتا ہے دال ماش کتنی مہنگی ہوگی, دال چنے کی سستی ہے, مجھے پتا ہے کہ چنے سستے ہوں تو تھل کے لوگ کیوں اکانومی ڈوبتی ہے. میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں, میں صرف اسلام آباد کوسار مارکیٹ کا بندہ نہیں ہوں. اچھا رانا صاحب یہ تانا بھی لگا دیا انہوں نے. یہ بتائیے, آپ تو کوسار میں نہیں جاتی. میں نہیں جاتی. رانا صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں,
کیا کہہ رہی ہے IMF جو کہ اس حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ آپ کے زمانے میں بھی تو بات ہوئی ہوگی جی. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو شاید شک ہے کہ IMF ان کے لیے اسپیشل شرائط دے گا. ہم نے وہ ساری شرائط مان لی تھی اور ہم شرائط کے ساتھ آئے تھے. دیکھیں یہ بات بڑی آسانی سے ابھی 2023 کی بات کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو 2021 میں نہیں دیکھ رہے. اور یہ 2023 کی 5 سال ہمارے دور میں انہوں نے سبز باغ دکھائے 2018 کے سبز باغ دکھائے، اور ان سبز باغوں میں بڑے بڑے سینئر لوگ، چند صاحب جیسے لوگ بھی بہ گئے اور وہ ان سبز باغ میں پھنس گئے. اور اب 2018 انہوں نے حاصل کر لیا، اب ہمیں 2023 کے سبز باغ دکھا رہے ہیں. تو یہ قوم، وہ کہتے ہیں یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائمز، یو کینٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائم. یہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. پوری پاکستانی قوم کو اگر 2023 کا یہ سبز باغ دکھائیں گے تو میرا خیال ہے ہماری قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے. آج مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کا سوچا ہے؟ آپ ایکسپورٹ کے اوپر کہ یہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، چلیں بتائیں آپ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن، کہ آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ چیزیں ہم پاکستان میں بنا کے اپنے ایکسپورٹ بل، اپنے ڈیفیسٹ کو کم نہیں کر سکتے؟ وہ ان کی ویژن نہیں ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کس سیکٹر کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ایکسپورٹ میں اضافہ تو ہوا ہے اور امپورٹ میں کمی بھی ہوئی ہے. رانا صاحب اللہ نہ کرے. اسما میں مانتا ہوں یہاں پہ دہشت گردی ختم ہوئی، بجلی کے 24 گھنٹے لوگوں کو بجلی ملنی شروع ہوئی. ہماری ایکسپورٹ تو 5-6 ارب سے بڑھنی چاہیے تھی. آج ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، یہ 1.5 ارب اور 2 ارب کے ٹارگٹ دے رہے ہیں. اچھا آپ نے 500 ٹیکسٹائل یونٹ بند کر کے گئے، آج چیک کریں کتنے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہیں. بجلی نہ ہو، جس ملک میں دہشت گردی ہو، جب یہ مسئلے حل ہو جائیں تو کیا ایکسپورٹ بڑھنی نہیں چاہیے؟ اچھا IMF کی شرط پہ میں صرف یہ ہمارے پہ احسان کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا IMF کی شرط کے اوپر میں بریک کے بعد بات کر لوں، کیونکہ مجھے کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد IMF نے شرطیں کون سی رکھ دی ہیں، وہ کیا ہم سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور پھر ابھی رانا صاحب نے بھی ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے 2021 میں حکومت رہے گی کہ نہیں رہے گی. میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میاں صاحب کی طبیعت، اور پھر سنا ہے کہ صحت کے مسئلے ہوتے ہیں، ضمانت ملتی ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ فہد صاحب سے بھی پوچھیں گے اور چند صاحب سے بھی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم ہے، کوئکلی ڈاکٹر صاحب IMF کی شرطیں کیا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی پیسوں کے سوال کے؟ دیکھیں میں فہد کی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کر لینا چاہیے یا نہیں جانا تو اس کا بھی، لیکن IMF وہ والا IMF نہیں جو کہ 2013 میں تھا. 2013 میں پاکستان کے اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے. IMF جو ہے ایک تو مالی اس کی معاونت، دوسرا اس میں جو امریکن حکومت کی عام ٹوسٹنگ ہے وہ چلتی ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جب تک پاکستان حکومت کے کچھ سٹیبل تعلقات نہیں بنتے، یعنی پچھلے پروگرام میں 16 ویور ملے ہمیں. ویور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے شرائط مانی تھی، نہیں پوری کی، اس کے باوجود IMF آپ کی کس ریلیز کرتا رہا. اب جب تک اس طرح کی صورتحال نہیں آتی IMF میں جانا یقیناً ایک مشکل چیز ہوگا. اور سیکنڈ جو اس وقت جہاں پہ سوئی جو ہے اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ IMF اس وقت آپ سے فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ مانگ رہا ہے، جو کہ تھیوری میں ہمیشہ ہوتا ہے. ڈالر کی قیمتوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم طے کریں گے. نہیں، مارکیٹ طے کرے گی. کوئی بھی یہاں پہ آ کے $2 ملین خرید لے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈالر $200 پہ چلا جائے. تو وہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے، وہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں. اچھا میں بالکل فہد صاحب، اب 2021 کی بات کی تھی ابھی رانا صاحب نے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ضروری ہے معیشت کے لیے؟ ویسے تو معیشت جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے ساری چیزوں کو، لیکن آپ کو سیاسی ماحول کیسا لگتا ہے اگلے کچھ مہینوں کے اندر، خاص کر کے جو میاں صاحب کی صحت اور اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے اسما، سیاسی ماحول میں کوئی ایسی مجھے انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی جس سے ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے. نہ مجھے کوئی دھرنا نظر آ رہا ہے، نہ مجھے کوئی سڑکوں پہ شور شرابہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی مجھے کنٹینر کی سیاست نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر پارلیمنٹ میں شور ہو رہا ہے یا بیان بازی ہو رہی ہے یا پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، تو جمہوریت ہے. یعنی کہ اس وقت تمام تر یہ جو وکٹ ہے یہ اس حکومت کے لیے بڑی آسان ہے.
یہ سافٹ وکٹ ہے, چھوٹا سٹیڈیم ہے, یہ نہ بال سپن کر رہی ہے نہ ہی سوئنگ کر رہی ہے, یہ چھکے مارے کھل کے. لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سلو فل ٹاس پہ بھی بیٹنگ کرتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہو رہے ہیں. وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ جو کلیئرٹی ہے ان ٹرمز آف کے جو اس تک ہمارے امیجیٹ مسائل ہیں ان کے ساتھ کرنا کیا ہے, اس میں یہ گھبرا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس بار آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں وہ مشکل ہیں آسما, ہے مشکل. اور اس میں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ دستخط کریں اور اس کے بعد جو شرائط ان کو پورا کریں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے شرائط پوری کریں پھر پیسے ملیں گے. تو مشکل کام ہے. لیکن آسما یہ جو مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو, اس میں کہیں لکھا تھا کہ یہ آسان فیصلوں کا مینڈیٹ ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. کہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف آ کے آسان فیصلے کریں گے. بالکل انوائرمنٹ بھی اسی لیے تو آئے کہ کریں مشکل فیصلے. بالکل صحیح بات ہے چند صاحب, یہ تو آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے تھا, اسی لیے پہلے کی بات کر رہے ہیں. بالکل مینٹلی پریپیئر ہیں, اور میں تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی کلیئرٹی ہے, انہوں نے بڑی کلیئر پتہ ہے کہ عوام مشکلات میں ہے, انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ عوام کو ہوپ دینی ہے. اپوزیشن آپ کو ملی, آج دیکھیں نا کیسے احتجاج کر رہی تھی. دیکھیں اپوزیشن فرینڈلی نہیں ہوتی. اپوزیشن ہماری اپوزیشن ہو رہی ہے, ہماری اپوزیشن ہے میڈیا. ہماری وہ جو اسمبلی کے اندر جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اپوزیشن نہیں ہے, ہماری اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کا اپنا بینچ مارک جو انہوں نے بڑا. اب اگر پی ٹی آئی کا موازنہ آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کے ساتھ کریں, وہ پھر بحث اور طرف چلی جائے گی. آپ نے اگر ان کے ساتھ موازنہ کریں تو اب میں رانا صاحب اکانومسٹ ہیں, فائنانس منسٹر رہے ہیں, اب مجھے پتا ہے میں اتنا نہیں, یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, میں تو نہیں ڈائریکٹ گورنمنٹ میں رہا, میں تو ایم این اے رہا ہوں. اب پی ٹی آئی اپنا پی ٹی وی کو 9 ارب کا ڈیفالٹر, سٹیل مل اربوں روپے ڈیفالٹر. آپ نے تو پی آئی اے اٹھا کے اب جو آپ پی آئی اے کے ساتھ کر رہے ہیں ڈیفالٹر. سر نہیں وہ تو ہے, لیکن ابھی جو میری بات سنیں, بینک آپ نے بیچ دیے, جو اپنے بینک ہیں وہ بھی ڈیفالٹر. زری بینک کا سود 17 روپے 17% پہ لے جا کے آپ نے 5 ارب پرافٹ میں شو کیا. رانا صاحب سے میں پوچھتا تھا نا کون سا ادارہ, ایک ادارہ انہوں نے کہا جی پرافٹ میں 5 ارب زری بینک. وہ کیوں؟ کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. اچھا رانا صاحب آخری اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اللہ کرے میاں صاحب کو صحت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ابھی ٹی وی پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی صحت, ان کی سیاسی صحت بھی میرا خیال ہے, کیونکہ جو ڈیل کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈیل کی ضرورت نہیں ہوتی, قانون کے اندر بہت ساری گنجائشیں ہوتی ہیں. ان کو اگر ضمانت مل جاتی ہے, بالکل صحیح بات ہے, اگر ضمانت مل جاتی ہے تو کیا وہ سڑکوں پہ آئیں گے یا وہ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا, باہر چلے جائیں گے مزید علاج کے لیے, کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی فرق ہے میاں صاحب میں اور عمران خان میں. عمران خان دھرنے کی دھونس کی سیاست کرتا ہے, میاں صاحب منطق کی اور ڈیولپمنٹ کی سیاست کرتے ہیں. پاکستان کے اندر 5 سال میں 14 سال کے بعد ہماری حکومت بنی تھی. 1999 کا پاکستان اور 2018 کا پاکستان ایک جیسے پاکستان تھے. بجلی پوری تھی, معیشت کے حالات بہتر ہو رہے تھے, ملک میں سکون تھا. اور 14 سال کے بعد جب ہم آئے تو پاکستان کو برباد کیا ہوا تھا, برباد. اور پھر 5 سال میں